अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पिराचा। मुल्क में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन रद्दुल फसाद भरपूर तरीके से जारी है। आज भी लिया, करोड़ और रावलपिंडी में छापे मारे गए और 4 दहशत गर्दों को मार भी दिया गया, लेकिन फौजी अदालतों की बहाली पर अभी तक मशावरत जारी है। जबकि पैनामा लीक्स, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुकदमा है, उसका फैसला महफूज हो चुका है। हम बात करेंगे आज, स्पेशली हम मौजूद हैं और हमारे रूबरू मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह जनाब इमरान खान साहब। बहुत शुक्रिया खान साहब, मेरा तो पहला इंटरव्यू आपके साथ, हालांकि मैं बहुत पुराना जर्नलिस्ट हूं। ये फरमाइए, हम पैनामा से ही स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा केस है, 126 दिन की हियरिंग जहां पर हुई। व्हाट इफ अगर मियां नवाज शरीफ बच जाते हैं इस केस में, तो फिर आपका रद्द अमल क्या होगा, लाहे अमल क्या होगा? शौकत, देखिए, पहले तो मुझे बड़े दुनिया ये पूछती है, और बल्कि ये केस के सुप्रीम कोर्ट के जाने से पहले मुझे बड़े लोगों ने कहा, जी आप ये सुप्रीम कोर्ट में इनको लेके जा रहे हैं, तो अगर नवाज शरीफ बच गया तो आपकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। यानी मैं इसलिए केस कर रहा हूँ कि अपनी सियासत बढ़ाने के लिए, इसलिए नहीं कि मुल्क में जब करप्शन होती है और सरबरा मुल्क का करप्शन करता है तो मुल्क का मुस्तकबिल ख़त्म हो जाता है। तीसरी दुनिया है ही इसलिए कि वहाँ सारी जगह नवाज शरीफ बैठे हुए हैं। पैसा चोरी किया, मुल्क से बाहर चला गया, और अवाम गरीब हो गई, और ये छोटा सा तबका अरबोपति हो गया। तीसरी दुनिया जो गरीब मुल्क हैं, उनकी आप सरबराहों को देखें कि एक एक अरबोपति है। तो आप मगरब में देखें, जो मगरबी जमहूरियतें देखें, बरतानिया मसलन, बरतानिया का जो सालाना आमदनी है वो 50 मुसलमान मुल्कों की मिला के सालाना आमदनी है एक छोटे से बरतानिया की। उनके प्राइम मिनिस्टर की दौलत देख लें, इन हमारे ये जो मुगल आजम सारे बैठे हुए हैं, इनकी दौलत देख लें। वजह यह है कि उनकी कौम अमीर है, हुक्मरान अमीर नहीं है। यहाँ हुक्मरान अरबोपति हैं और कौम 45%। ये मैं बार बार इस लोगों को इस चीज़ की याद कराना चाहता हूँ कि 45% पाकिस्तान के बच्चे स्टंटेड ग्रोथ है, पूरे कद पे नहीं पहुँचते, ब्रेन ही नहीं उनकी उगती, क्योंकि खुराक नहीं पूरी मिलती। मेल न्यूट्रिशन है, नहीं, स्टंटेड ग्रोथ। मेल न्यूट्रिशन को 30% है, वो एक और बीमारी है कि उनको खुराक नहीं मिलती। लेकिन स्टंटेड ग्रोथ का मतलब, आप देखें, हमारे बच्चे हों, हम सोचें कि हमारे बच्चे को क्योंकि खुराक पूरी नहीं मिलती, ना उसका दिमाग पूरी तरह डेवलप होगा, इसका मतलब वो compete नहीं कर सकता। यानी वो अपने पूरे साइज पे नहीं, वो यानी आप सोचें कि वो आगे ही नहीं बढ़ सकता मास्टर में, वो अपना पोटेंशियल ही नहीं पूरा कर सकता, फिर ना वो कद पे पहुंचता है। वजह यह है कि छोटा सा तबका मुल्क को लूट रहा है, पैसा यहां से चोरी करके बाहर ले जाता है। क्योंकि ये पैसा जब यहां से बाहर जाता है तो डॉलर्स में जाता है, डॉलर की कमी होती है, हमें IMF से कर्जे लेने पड़ते हैं, मुल्क मकरूज होता जा रहा है, हम कर्जों में डूब रहे हैं, इनके महलात ही महलात बनते जा रहे हैं, बच्चे अरबोपति, बच्चों के बच्चे अरबोपति। तो मैं इसलिए नहीं अदालत में आया था कि मैं अपनी सियासत चमकाने आया था, मैं 20 साल से स्ट्रगल कर रहा हूं करप्शन के खिलाफ। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को करप्शन ने आगे बढ़ने ही नहीं दिया। ये मुल्क एक तो सबसे तेजी से आगे जा रहा था। है। मैं तो एक सिनेरियो, ज़ाहिर है हमें नहीं मालूम कि फैसला क्या आना है। व्हाट इफ अगर मियां साहब बच जाते हैं इस केस में, मैं आपकी सियासत नहीं, मैं आपका लाहे अमल मैं आपको अब बताता हूं। देखें, पहले तो ये क्लियर करना चाहिए ना कि उनके वकील ने कहा, जी इमरान खान इसलिए अदालत में कुछ जाती दुश्मनी है, यानी मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मुल्क का पैसा चोरी हो रहा है, मेरी कोई नवाज शरीफ से दुश्मनी है, मेरी उससे क्या दुश्मनी होनी है। देखिए जी, पाकिस्तान तो जीत गया, ये जो अदालत में जब से गए हैं ना, मुल्क तो जीत गया है। आपको मैं इंशाल्लाह वक्त साबित करेगा। इस मुल्क में ये जो अब हालात जाएंगे, जिस तरह नैब एक्सपोज हुई, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि नैब का जनाजा निकल गया। मैं कितनी देर से लगा हुआ था कि सारे हमारे इदारे, कोई हमारा इदारा ही नहीं आज़ाद। इलेक्शन कमीशन है तो वो इनके कंट्रोल में है, नैब इनके कंट्रोल में है, FIA इनके कंट्रोल में है, पुलिस पंजाब इनकी कंट्रोल में है, हमारे ऊपर FIR कटवा दें, मुझे इश्तिहारी करवा दें, जो मर्जी करना चाहें। वो सुप्रीम कोर्ट का असेंबली का स्पीकर, इसका नाम पैनामा में आता है और मेरा रेफरेंस भेज देता है
الیکشن اور وہ بھی ریزرو ہو چکا ہے. ہاں تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ، اور وہ میرا تو نہیں نام آیا، تو میری کون سی نئی انکشاف تھا جو میرا نام بھیج دیا ہے؟ بلیک میل کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے، انتقامی کارروائی. میں کون سا دہشت گرد ہوں جو میرا دہشت گردی میں انہوں نے کیس کر دیا ہے، وہ جو مجھے اشتہاری ڈکلیئر کر دیا ہے. یہ ہے مافیا. یہ مافیا یہاں جو سارے اداروں کو کنٹرول کر کے ملک کو لوٹ رہا تھا. یہ سپریم کورٹ میں جانے سے ایک قوم جاگی ہے، قوم نے دیکھا ہے، بچے نے دیکھا ہے، دیہاتوں میں لوگ دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ میں کیا ہو رہا ہے. یہ جو کتنا پتہ نہیں 126 دن آپ کہہ رہے ہیں، اتنے دن، 126 دن، 35 سماعتیں، 93 آورز وہاں پر دلائل دیے گئے. تو اس میں ساری قوم دیکھ رہی ہے. سب کو پتا ہے کہ جھوٹ کے اوپر جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، پھر قطری آ جاتا ہے. بچے کو پتا ہے قطری فراڈ ہے. یہ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے. پہلے وہ سمجھتے تھے جی آصف زرداری ہے اصل کروک، کرپٹ، لیکن نواز شریف بیچارہ بھولا، میسنا، شرمیلا، مظلوم. اب ان کو اصلیت پتہ چلی ہے لوگوں کو، اور اس سے ہمارا ملک بدل گیا ہے. اس کی اب کانسیکوینسز ہوں گے. آپ دیکھ لینا، اداروں کے اوپر اب پریشر ہوگا. سپریم کورٹ نے نیب کے جو چیئرمین سے کو بلایا ہے اور جو اس سے بات چیت کی ہے، یہ نیب بدلے گی. اب ایف بی آر بدلے گی، ایف آئی اے بدلے گی. لوگوں کو جب چیزیں کبھی اگر ہم سپریم کورٹ میں نہ جاتے، انہوں نے ایکسپوز ہی نہیں ہونا تھا. یہ درست ہے، بٹ میں پھر بھی بنیادی سوال پہ ہوں کہ اگر میاں صاحب کو نہیں ہٹاتی سپریم کورٹ، فیصلے میں ایسی کوئی بات نہیں آتی، پھر آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں، یہ پہلے تو فیصلے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. جی ہاں، مجھے نہیں پتا کیا فیصلہ آئے گا، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ نواز شریف ساری اخلاقی جواز کھو بیٹھے ہیں پاکستان میں حکومت کرنے کے لیے. لہٰذا جس طرح اب نیب بھی تو چیئرمین کھو بیٹھا ہے نا، انہوں نے کہا جنازہ نکل گیا. تو مجھے نہیں پتا وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن میرے نہیں خیال میں کہ نواز شریف اس کے بعد حکومت کر سکیں گے. آپ کی پارٹی کے ترجمان، اور خود بھی آپ نے بھی اشارہ دیا کہ جو بھی سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی وہ قبول ہوگا. واٹ ایف اگر وہ کمیشن بناتے ہیں، جو کمیشن تحقیقات کرے، جو بھی فیصلہ کرے، بٹ آپ کمیشن کی تشکیل کو انٹرپریٹ کیسے کریں گے؟ یہ آپ کی جیت ہوگی، میاں صاحب کی جیت ہوگی، کیونکہ ادارے تو پھر کمیشن کے انڈر کام کریں گے، وہی ادارے ہیں. اب دیکھیں نا، یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ سپریم کورٹ اگر کمیشن بنا دیتا ہے، پہلے چیز تو جو بھی سپریم کورٹ فیصلہ کرے گا ہم قبول کریں گے. وہ کہتے ہیں کمیشن بنانی، ہم مان لیں گے. لیکن مجھے ابھی تک کمیشن کی سمجھ نہیں آئی. 2 وجہ. ایک کہ کیا یہ نیب انویسٹیگیٹ کرے گی، یہ ایف آئی اے انویسٹیگیٹ کرے گی؟ میں اداروں کی بات کر رہا ہوں خود بھی. تو جب سپریم کورٹ نے خود ہی کہہ دیا کہ سارے اداروں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، ساروں نے اداروں نے کہا جی ہم تو پرائم منسٹر مغل اعظم صاحب ہیں، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. تو پہلے تو وہ کمیشن کون انویسٹیگیٹ کرے گا، جو بھی کرنا ہے. لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہماری طرف سے تو ایک ہی لیٹر ہے نا، ایک ہی ڈاکیومنٹ ہے جس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے. ایک ہی وہ ہے، یہ ہے کہ آئی سی آئی جے کی ویب سائٹ پہ ہے کہ مریم نواز بینیفیشری اونر ہے. مریم نواز کا بینیفیشری اونر کا مطلب یہ کہ اصل میں نواز شریف کے فلیٹ آئی ہیں، کیونکہ مریم نواز کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے. ان کے پاس تو وسائل ہے ہی نہیں خریدنے کے لیے. وہ خود کہتی ہے میں رہتی ہوں میاں صاحب کے ساتھ. تو اگر وہ نواز شریف کی بیٹی کے فلیٹ ہیں تو یہ بالکل وہی کیس ہے جو آئس لینڈ کے پرائم منسٹر کی بیوی کا نام آیا تھا. اس کا نام نہیں آیا تھا پیناما میں، لیکن اس کو استعفیٰ دینا پڑا کیونکہ بیوی کا نام کا مطلب کہ اس بیوی کے پاس تو وسائل نہیں تھے، تو اس کا مطلب وہ تھے. لہٰذا وہ جو ہماری ڈاکیومنٹ ہے وہ ہے آئی سی آئی جے کی ویب سائٹ سے ہم نے اٹھائی ہے، اور آئی سی آئی جے کہتی ہے کہ مریم بینیفیشری اونر ہے. جرمن اخبار جس نے یہ بریک کی تھی سٹوری، وہ کہتے ہیں مریم بینیفیشری اونر ہے. اور انہوں نے اگر وہ نہیں ہے، ملک کا پرائم منسٹر ہے نواز شریف، اس کو عدالت میں لے جانا چاہیے. باہر تو ایک انسان نے نہیں کہا، جن کا نام آیا ہے پیناما پیپرز میں، ایک نے نہیں کہا کہ میرا نام غلط آیا. انہوں نے بھی نہیں کہا، یہ صرف عدالت میں کہہ رہے ہیں. اگر یہ بے قصور تھے، یہ جاتے کیس کریں ان کے اوپر، اربوں روپے یہ کما سکتے صرف کیس پہ. ملک کا پرائم منسٹر کے اوپر اگر غلط بیانی کر دی. لیکن یہ نہیں. تو ایشو یہ ہے کہ ہمارے پاس تو صرف ایک ہی ڈاکیومنٹ ہے، وہ آئی سی آئی جے کی ویب سائٹ پہ ہے.
اب کون ویریفائی کرے گا وہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ وہ ڈاکیومنٹ پڑی ہوئی ہیں شریف خاندان کے پاس، کیونکہ انہوں نے تو تسلیم کر لیا ان کے فلیٹ ہے. اب ان کے پاس ڈاکیومنٹس ہیں جو بتاتی ہیں، جو بتائیں گی کہ بینیفیشری اونر کون ہے. یہ کہتے ہیں حسین نواز ہے، اگر حسین نواز ہے تو وہ ڈاکیومنٹ دکھائیں، وہ نہیں دکھا رہے. پھر اس کی تحقیقات کے لیے کمیشن ہی کہا جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں، لائرز بھی کہہ رہے تھے. فار ایگزامپل سابق بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ علی رضا صاحب بیرسٹر ہیں، میرے شو میں آئے، انہوں نے کہا کہ لگتا یہ ہے کہ کمیشن ہی اس طرح کی چیزوں کی تحقیقات کرے گا. دیکھیے یہ اس کی تحقیقات کے لیے کمیشن نہیں چاہیے. سپریم کورٹ چاہے تو ایک لیٹر لکھ سکتا ہے، ان کو کہے وہ کمپنی، جو بھی کمپنیاں اسے لیٹر لکھے، انہیں کہے کہ جناب ہمیں یہ ویریفائی کریں. اس کے لیے آپ کو کوئی دیکھیں کمیشن تو تب ہو جو بہت زیادہ ڈاکیومنٹس ہوں. اور 126 دن کی ہیرنگ ہوئی ہے، یہ بھی قوم دیکھ رہی ہے اس چیز کو. واٹ ایف دوسرا سینیریو دیکھتے ہیں، اگر کورٹ ایکشن لیتی ہے، وہ 62 کے تحت لے، آرٹیکل 63 کے تحت لے، کسی اور پریٹیکسٹ پہ لے، اور وزیر اعظم کے خلاف فیصلہ آتا ہے، تو would you then press for early election اور ان ہاؤس چینج کو آپ دیکھیں گے بیٹھ کے کہ ان ہاؤس چینج آتا ہے؟ میں آپ کے وہ ظاہر ہے پلان ہوگا آپ کے ذہن میں، پلان اے ہے، پلان بی ہے، آپ نے آپشنز رکھے ہوں گے ذہن میں. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اگر وہ ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں، مطلب کہ اگر امپائر کی انگلی کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر نواز شریف پویلین میں واپس چلے جاتے ہیں. اس کے بعد آئینی طور پہ نون لیگ کسی اور کو پرائم منسٹر بنا سکتی ہے. سو ان ہاؤس چینج والا آپشن آپ ایکسیپٹ کریں گے، پریس نہیں کریں گے ارلی الیکشن؟ نہیں، دیکھیں کانسٹیٹیوشنل تو راستہ ہی یہ ہے. جی ہاں. جو پیناما میں جب آئس لینڈ کے پرائم منسٹر کا نام آیا تو پبلک سڑکوں پہ نکلی اور اس نے ریزائن کیا، تو اس کی پارٹی سے کوئی اور پرائم منسٹر بن گیا. یعنی یہ آئینی راستہ تو یہ ہے. 126 دن کا آپ نے پہلے دھرنا دیا 2014 میں، اور اس میں پریٹیکس تھا، اس میں جو گراؤنڈ تھی دھرنے کی رادر وہ تھی کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. اب ظاہر ہے اس کیس کا جو بھی فیصلہ آئے، یہ مدت پوری ہو رہی ہے اسمبلی کی، اگلا الیکشن آنا ہے. پنجاب میں نیا لا آیا، ڈی سی بحال ہو گیا، اے سی بحال ہو گیا، اور اس کی پاور تو ناظم سے، چیئرمین سے بھی زیادہ ہے. اگلے الیکشن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اصلاحات آئی ہیں ان کی وجہ سے، یا ایڈمنسٹریٹو میئرز کی وجہ سے، یا آپ کی سٹرگل کی وجہ سے، وہ گھر بیٹھے بیٹھے شفاف ہو جائیں گے، فری ہو جائیں گے، فیئر ہو جائیں گے الیکشن؟ بالکل نہیں ہوں گے. مجھے بالکل یقین نہیں ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہوں گے. جو ہماری 126 دن کی سٹرگل تھی پہلے، وہ صرف ہم نہیں کہہ رہے تھے، 22 پاکستان کی جماعتیں کہہ رہی تھی کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. 22 نے کہا، کسی نے آروز کا الیکشن کا، کسی نے کہا دھاندلی ہوئی. تو ہم صرف یہ کہہ رہے تھے کہ اگر دھاندلی ہوئی ہے تو انویسٹیگیٹ کرو. یعنی دھاندلی کہہ رہے ہیں اور پھر کر بھی کچھ نہیں رہے. اب تک ہوتا بھی یہ رہا، 1970 کے بعد سارے الیکشنز میں متنازع ہوئے، سب کو کویسچن کیا، لیکن کسی میں بھی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی. ہم نے صرف یہ کہا کہ جب ساری جماعتیں کہہ رہی ہیں تو انویسٹیگیشن ہو. یہ کر نہیں رہے تھے، یہ اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ انہوں نے ہی دھاندلی کی تھی، تو یہ کیسے انویسٹیگیٹ کرتی گورنمنٹ؟ اور انہوں نے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے کی تھی. ہم نے جو چیزیں سامنے آئیں، 40 فائنڈنگز جوڈیشل کمیشن کی سامنے آئیں، اس میں تو واضح تھا کہ یعنی الیکشن میں بہت بڑے پیمانے پہ 2 نمبری ہوئی ہے. لیکن میری عرض سنیں، ہوا کیا کہ انہوں نے جو 40 فائنڈنگز دی، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. الیکشن کمیشن نے ایک آدمی کو نہیں نکالا، ایک آدمی کا احتساب نہیں کیا. اب ہم تیار کر رہے ہیں، پوری ہماری اپنی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے. ہم یہ الیکشن سے پہلے ڈیمانڈز دیں گے الیکشن کمیشن کو کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے یہ چیزیں کریں. اگر نہیں کرتے وہ، فار ایگزامپل، کیونکہ اس کے لیے پھر آپ کو قانون سازی کرنا ہے، اسمبلی میں جانا ہے. اسمبلی میں میجورٹی ہے پاکستان مسلم لیگ کی، پیپلز پارٹی سینٹ میں میجورٹی لے کے بیٹھی ہوئی ہے. دیکھیں جی، اگر تو انہوں نے الیکشن میں پہلے سے فیصلہ کر لیا دھاندلی کرنے کا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھیڑ بکری ہیں، ہم چپ کر کے پھر تیار ہو جائیں گے، جی ہمارا گلا کاٹ دو، ان کو کسی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. ہم اس باری دھاندلی شدہ الیکشن ہونے نہیں دیں گے. ہمیں پتہ ہے انہوں نے کس طرح کی دھاندلی کی تھی لاسٹ ٹائم. ہم نے نہیں ہونے دینا اس باری. ہم تیاری کر کے جا رہے ہیں. پہلے تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہم نے سمجھا آزاد عدلیہ ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہوگی دھاندلی کرنے کی. ہمیں کیا پتا کہ میچ فکسنگ میں سب ہی شامل تھے.
آج اس باری ہم تیاری کر کے جا رہے ہیں۔ خان صاحب بریک کا وقت ہوا ہے، ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے دھرنوں کی باتیں ہو رہی ہیں، کچھ دھرنوں کے حوالے سے مزید بات کریں گے، سٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں روبرو، اور آج ہمارے روبرو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ جناب عمران خان صاحب۔ خان صاحب ابھی دھرنوں کی ہم بات کر رہے تھے، دھرنوں کے دوران مسلسل آپ پریس کرتے رہے کہ وزیر اعظم نواز شریف کا استعفیٰ لے کے جائیں گے، بات چیت آگے بڑھی، پھر اگر آج 3 سال کے بعد میں آپ سے یہ پوچھوں کہ کبھی آپ نے ریوزٹ کیا کہ کہاں غلطی ہوئی تھی؟ کوئی غلطی نہیں ہوئی تھی، بالکل کوئی غلطی نہیں تھی۔ دیکھیں ڈیموکریسی کے اندر اگر آپ کو انصاف نہیں ملتا، اور یہ دنیا کی ساری ڈیموکریسیز آپ اٹھا کے دیکھ لیں، تو پرامن احتجاج آپ کا حق ہوتا ہے۔ درست ہے۔ ساؤتھ کوریا میں لاکھوں لوگ سڑکوں پہ نکلے، رومینیا میں نکلے، برازیل میں نکلے، آئس لینڈ میں نکلے، یورپ میں آپ دیکھیں ہر ایشو کے اوپر پبلک سڑکوں پہ ہوتی ہے، آپ تصویریں دیکھتے ہیں۔ تو یہ جو پرامن احتجاج ہے یہ اینٹی ڈیموکریسی نہیں ہے، یہ ڈیموکریسی کا حسن ہوتا ہے۔ تو ہم جو نکلے، ہم کیا چاہ رہے تھے؟ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ساری پارٹیز نے کہا الیکشن میں دھاندلی ہوئی، آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں۔ 4 حلقے مانگے تھے، صرف 4، یہ مان نہیں رہے تھے۔ سیالکوٹ، لاہور، لودھرا، یہی 4 لاہور، لودھرا اور سیالکوٹ والا 2 لاہور تھے، 2 لاہور، خواجہ سعد رفیق صاحب والا اور NA 122 اور میرا والا۔ اچھا، اب ہم یہ مان نہیں رہے تھے، اس پہ پھر ہم نے احتجاج شروع کیا، اور کیا کیوں کہ اگلی الیکشن ٹھیک ہو 2018 کی۔ انہوں نے کہا جی پرائم منسٹر بننا چاہتا ہے، جی فوج کو بلانا چاہتا ہے، جی اینٹی ڈیموکریٹک ہے، ان کو تو ڈیموکریسی کا۔ یہ جو فوج والی یہ بات کر رہے تھے بار بار، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ آپ جنرل راحیل شریف صاحب سے ملے بھی تھے جا کر، ایک رات ڈاکٹر طاہر القادری صاحب گئے، آپ علیحدہ علیحدہ گئے۔ امپریشن باہر جو ہمیں آیا کہ آپ کی ملاقات شاید کوئی پلیزنٹ نہیں تھی ان کے ساتھ۔ نہیں جی، بالکل پلیزنٹ تھی۔ بات یہ تھی کہ وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ انویسٹیگیشن ہوگی اور آپ دھرنا ختم کر دیں۔ میں نے ان کو کہا کہ یہ جو نواز شریف ہے، میں اس کی زبان کو ٹرسٹ کرتا ہی نہیں ہوں، میں مانتا ہوں، کیونکہ مجھے ماضی میں بہت ایکسپیرنس ہو چکا ہے ان کے ساتھ۔ انہوں نے ہمیں 3 دفعہ الیکشن کا بائیکاٹ کروایا، APDM کا، خود جا کے الیکشن لڑ لیا ہم سارے۔ 2008 کا آپ نے بائیکاٹ کیا تھا۔ تب میں نے، قاضی حسین احمد نے مجھے کہا کبھی اس کی زبان پہ نہ بلیو کرنا، نواز شریف کبھی ٹکتا نہیں ہے۔ تو مجھے پتا تھا کہ پریشر تھا دھرنے کا، اب میں دھرنا اٹھا کے لے جاؤں گا تو اس نے وہی کرنا ہے جو پہلے۔ وہ کس طرح کی گارنٹی آفر کر رہے تھے جنرل راحیل شریف صاحب؟ گارنٹی کیا آفر کرنی؟ انہوں نے کہا جی ہم بیچ میں ثالث بن جاتے ہیں۔ اب میں ان کو یہ سمجھا رہا تھا کہ فوج گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے، سپوزنگ یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے تو میں کیا کہوں گا، جنرل صاحب اب دیکھیں کیا کرو، میں کیا کرنا تھا؟ یعنی مجھے کوئی اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہمارا تو پبلک کا ہی تو پریشر ہے، اس کی وجہ سے ہم نے کروانا تھا۔ اب اگر میں پریشر اٹھا دیتا ہوں تو جنرل صاحب اگر وہ نواز شریف مکر جاتا ہے جو اس نے مکر جانا تھا، تو اس کے بعد میں نے کیا کہا، جنرل صاحب دیکھیں جی وہ میری بات نہیں مان رہا، میرا گیند پکڑ کے لے گیا ہے، میں دیکھیں نا میں کھیل نہیں رہا وہ۔ تو اس لیے میں بڑا کلیئر تھا کہ ہم نے اس سے بنوانا ہے۔ میں کیوں کہہ رہا تھا استعفیٰ دو، اب ثابت ہو گیا۔ اب دیکھ لینا کیا ہوا ہے۔ سپریم کورٹ نے خود کہا ہے کہ سارے ادارے یہ پرائم منسٹر کے نیچے ہیں، اور ایک اور بات کی گئی کہ نیب جس کا کام تھا انویسٹیگیشن کرنا، وہ نیب دیکھ رہی ہے نواز شریف سے سگنل لے رہی ہے، نواز شریف کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے اور نیب نواز شریف سے اجازت مانگ رہی ہے۔ یہ سپریم کورٹ میں کہ ریگولیٹر ہے جی نواز شریف۔ اب میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ دنیا کا اصول یہ ہے کہ جب آپ کے اوپر کوئی چیز انویسٹیگیشن ہو اور آپ کے نیچے ادارے ہو تو آپ ریزائن کریں جب تک انویسٹیگیشن۔ یہی نواز شریف نے یوسف رضا گیلانی کو کہا تھا کہ آپ ریزائن کریں جب تک انویسٹیگیشن، پھر واپس آ جائیں، تو وہ ریزائن کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ یہ بات آپ کی جنرل راحیل شریف صاحب سے ہوتی رہی، اور ایک ہی دفعہ ایک ہی بار وہی جو آپ، اور میں نے کہا ہم دھرنا نہیں اٹھاتے، چونکہ آپ خود وہاں تھے۔ ایک تاثر اور بھی آیا اسی ملاقات، اسی رات کے حوالے سے، کہ آپ کی ملاقات تھوڑے وقت کے لیے، کم وقت کے لیے ہوئی، جبکہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب طویل وقت وہاں بیٹھے رہے۔ دیکھیں جی، ملاقات کا ٹائم کا کوئی ایشو نہیں تھا، ملاقات کے اندر سبسٹنس کیا تھا؟ سبسٹنس تو یہ تھا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ
یہ دھرنا اٹھا لیں, ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ انویسٹیگیشن ہوگی. میں ان کو کہہ رہا تھا کہ میں اس کو ٹرسٹ نہیں کرتا, اور پھر میں نے ان کو کہا کہ میں دھرنا نہیں اٹھا سکتا کیونکہ میں نواز شریف کو ٹرسٹ نہیں کرتا. ہم جب تک یہ ہماری ڈیمانڈ نہیں مانتا ہم بیٹھے ہیں. ڈاکٹر طاہر القادری آپ کے ساتھ رہے دھرنے میں, ایک دن تو آپ دونوں کنٹینر پہ آئے, بھائی بنے, ان کا سپیکر فیل ہو گیا. جی ہاں بھائی بنے, فالورز کزن بنے, لیکن پھر اچانک اڈا پلاٹ والا جلسہ ہوا یا لاک ڈاؤن کے معاملے پہ یہ رائیں پھر جدا کیوں ہو گئی ہیں؟ اصل میں جی دیکھیں, ان کا مقصد اور تھا, ہمارا مقصد اور تھا. ہم جا رہے تھے دھاندلی کو ایکسپوز کرنے کے لیے. وہ ان کے ماڈل ٹاؤن میں لوگوں کو دن دہاڑے قتل کر دیا اور ان کو کوئی انصاف نہیں مل رہا, اور ابھی تک نہیں ملا. اور وہ جسٹس نجفی کی جو رپورٹ ہے وہ عام ہی نہیں کر رہے, نہ وہ عام کر رہے ہیں, نہ یہ جو ابھی یہ جو ڈان لیکس ہوئی ہیں نہ اس کو سامنے لے کے آ رہے ہیں. یہ ان کی پرانی عادت ہے, جدھر ان کا, اور پکا ان کا کچھ نام ہوگا ان کے خاندان کا, اس لیے وہ رپورٹ دبا دیتے ہیں. اس لیے میں ان کو ٹرسٹ نہیں کرتا کیونکہ ڈیموکریٹک ہی نہیں ہے. یہ بادشاہ ہیں, یہ ہیں. اب آج پتہ نہیں آپ نے اخبار میں پڑھا, گیس جناب دے رہے ہیں اپنے چاہتوں کو, تم گیس لے لو جی, تم لے لو, جس طرح کوئی بادشاہ سلامت بیٹھا ہوا ہے. اس کو ڈیموکریسی کی سمجھ ہی نہیں ہے. ابھی اگر آج کی بات کریں, ظاہر دھرنا آپ نے اٹھایا کیونکہ سانحہ ہو گیا وہاں پر پشاور میں APS والا, اور بڑا اچھا جیسچر تھا, لیکن اب رد الفساد جاری ہے فوجی عدالتوں کے حوالے سے. مثلا جب آپریشن ہوا سوات کا قوم اکٹھی تھی, جب ضرب عدب ہوا قوم اکٹھی تھی. رد الفساد پہ ظاہر ہے فوج کے پیچھے قوم ہے. تو یہ کتنا ضروری ہے کہ ملک میں کوئی انتشار نہ ہو, بلکہ اپنی آرمڈ فورسز, لا انفورسمنٹ ایجنسیز, پولیس جو سب قربانیاں دے رہے ہیں, ہم ان کے پیچھے سٹینڈ بائی کریں. فوجی عدالتوں پہ پھر اختلاف کیوں ہے؟ قوم تو ساری قوم اور ساری پارٹیز تو ہمیشہ ہی اکٹھی رہی ہیں. یعنی جب بھی دہشت گردی کی بات ہوتی ہے یا جو نیشنل انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے تو پارٹیز تو سب اکٹھی ہو جاتی ہیں اور گورنمنٹ کو بیک کرتی ہیں. اب گورنمنٹ اگر فیل ہو جائے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ آپ دیکھیں جو فوجی عدالتیں تھیں, کوئی بھی ڈیموکریٹ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. ہم نے کر لیا. کیوں کیا؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہماری عدالتیں یہ دہشت گردی کے کیسز نہیں ڈیل کر سکتی, اور ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے 2 سال آپ کو دیتے ہیں, تب تک امپروومنٹس کریں تاکہ آپ کو ملٹری کورٹس کی ضرورت پڑے نا. 2 سال کے بعد پتہ چلا کہ وہی ادھر کے ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی کچھ امپروومنٹ نہیں ہے. اس لیے اب صرف یہ کہہ رہے ہیں ان کو کہ ہم, ظاہر ہے اگر یہ دہشت گردی چل رہی ہے تو ہمیں ملک کی اگر ضرورت ہے تو ہم پھر تھوڑی دیر کے لیے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, لیکن کم از کم یہ تو بتائیں آپ کریں گے کیا. دوسری ایک اور پرابلم ہے, انہوں نے دہشت گردی کے نام پہ یہ سیاسی مخالفین کو پڑ جاتے ہیں. اب میرے اوپر انہوں نے دہشت گردی کا کیس, مجھے اشتہاری بنا دیا دہشت گردی کے اوپر, ہمارے سارے لوگوں کے اوپر دہشت گردی کے کیس کر دیے. تو لوگوں کو خدشہ ہے نا, کیونکہ یہ تو ہیں فیشسٹ ہیں, یہ ملٹری ڈکٹیٹر کی پیداوار ہے. ان کے نہیں دیکھیں, ان کی ماضی یہ ہے, امیر المومنین بھی بننے کی کوشش کی تھی نواز شریف نے 97 میں. ہمیں ڈر یہ ہے کہ یہ استعمال نہ کریں اس دہشت گردی کے کلوز کو مخالفین کے خلاف. یہ کوئی گارنٹی آپ مانگ رہے ہیں جب یہ کنسلٹیشن ہوتی ہے اسپیکر والی پارلیمانی رہنماؤں کے ساتھ کہ کسی سیاسی بندے کے خلاف یہ کہ اس طرح کا کیس استعمال نہ ہو؟ دیکھیں جی, اگر تو سیاسی آدمی دہشت گردی میں ہے تو اس کے خلاف کریں. اب مجھے بتائیں میں نے کون سا بم پھاڑا تھا جو مجھے اشتہاری انہوں نے ڈکلیئر کروا دیا ہے؟ میرے سارے ٹاپ لوگوں کے اوپر دہشت گردی کے کیس ان پرنسپل آپ کہتے ہیں کہ آپ کی پارٹی سپورٹ دے گی فوجی عدالتوں کی بات جی کے لیے؟ بالکل دے گی. ملک کے حالات ایسے ہیں, اگر وہ ہمیں کہتے ہیں گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے اور ہماری عدالتیں یہ دہشت گردی کے کیسز نہیں ڈیل کر سکتے ہیں, تو ایک لمیٹڈ ٹائم سپین کے لیے ہم تیار ہیں اس کے لیے. لیکن ان سے ہم گارنٹی 2 مانگتے ہیں کہ آپ ان دا مین وائل کریں گے کیا. اور یہ تو نہیں کہ ہم ساروں کو پکڑ کے, عمران خان سب سے بڑا دہشت گرد نواز شریف کے لیے تو عمران خان ہے. مجھے خان صاحب بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, ظاہر ہے اس ملک میں بہت سارے ایشوز ہیں, وقت کم ہوتا جا رہا ہے, مجھے بار بار اشارہ ہوتا ہے کہ بس کریں. بریک کے بعد ان موضوعات کو بھی ٹچ کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. آج ہمارے روبرو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ جناب عمران خان صاحب. آپ کراچی گئے تھے حالیہ, سندھ کا دورہ کیا, اور وہاں آپ نے کہا کہ اب سندھ PTI کے ساتھ ہے, بٹ یہاں ہم نے دیکھا
عرفان اللہ مروہ تو وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہا ہے، نادر اکمل لغاری صاحب آپ کی پارٹی کے، آپ کے بڑے قریب تھے، وہ پیپلز پارٹی میں، ایون آپ کے دوست سردار نبیل گبھول صاحب پیپلز پارٹی میں چلے گئے، خالد لنڈ آج چلے گئے. یہ تو کچھ پکچر اور نظر آ رہی ہے ہمیں سندھ کی. دیکھیں سندھ جو ہے نا اربن اور رورل، کراچی تو ہے ہی تحریک انصاف کا شہر. وہ کیوں ہے؟ کیونکہ کراچی کے لوگ سب سے زیادہ سیاسی شعور رکھتے ہیں، اور جو ہمیں ووٹ پڑی تھی 8 لاکھ کراچی کے اندر، وہ اس لیے نہیں پڑی تھی کہ ہماری کوئی تنظیم تھی، کینڈیڈیٹس تھے، ان کے باوجود پڑی تھی. اور اب اور زیادہ خلا بڑھ گئی ہے سندھ کے اندر. پیپلز پارٹی کا بہت برا حال ہے، کیونکہ جو آپ اگر اربن یا رورل سندھ میں چلے جائیں تو وہاں گورننس نام کی تو چیز ہی نہیں ہے. اور اس لیے میرے خیال میں ہم پھنسے ہوئے ہیں پینما کے اندر. پینما سے فارغ ہو کے ہم نے دونوں کراچی اربن اور رورل سندھ میں ہم پورا کیمپین کریں گے. وہاں اس وقت لوگ کیونکہ فنکشنل لیگ ختم ہو گئی ہے، یعنی اس کو وہ چلی نہیں اوپر، تو جو بڑا نام ہے نا وہ کہتا ہے کہ جی دکان تو ایک ہی ہے پیپلز پارٹی کے پاس، سندھ میں جو پاور ہے وہ پیپلز پارٹی، دکان تو ایک ہی ہے نا، اگر میں نے اپنی سیاست کی دکان چلانی ہے تو وہ ادھر ہی ہے. لیکن انشاءاللہ میں جو سمجھتا ہوں، جو میں 20 سال سے دیکھ رہا ہوں سندھ کے اندر، اور کسی نے ایسی سیاست نہیں کی جو میں نے، کیونکہ میں نے تو 5 لوگ ہوتے تھے، 10 لوگوں کے جلسے بھی میں نے کیے ہوئے ہیں سندھ کے اندر، اور میں نے یہ چینج دیکھا ہے. میرے خیال میں سندھ کے لوگوں نے فیصلہ کر لیا چینج کے لیے. وہ جیسے ہی ان کو نظر آیا ایک متبادل، آپ دیکھیں سندھ میں کیا ہوتا ہے. لیکن پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات آ گئی، ان کو تو کچھ نہ کچھ تو ریلیف مل رہا ہے. مثلا ایان علی کو بالآخر چودھری نثار علی خان کو ای سی ایل سے نام نکالنا پڑا. ڈاکٹر عاصم کے حوالے سے بھی اب تو یہی آبزرویشنز آ رہی ہیں کہ ان کو بھی ریلیف مل جائے گا. دیکھیں جی یہی ہے پاکستان کا المیہ. اگر یہ ملک تباہی کے کنارے پہ کھڑا ہے آج، اور آج اخبار کی خبر یہ ہے کہ ہر پاکستانی کے اوپر 1,15,000 روپے کا قرضہ ہے، ہر پاکستانی پہ. یہ 8 سال پہلے 35,000 روپیہ تھا. 8 سال میں 35,000 سے 1,15,000 روپے قرضہ پہنچا. کیوں؟ کیونکہ ملک میں جس سطح کی لوٹ مار ہوئی ہے، جس طرح اس ملک کو لوٹا گیا اور یہاں سے پیسہ باہر گیا ہے. دبئی میں 800 ارب روپے کی 4 سال میں پاکستانیوں نے پراپرٹی لی ہے، 800 ارب کی، یعنی کہ 8 ارب ڈالر اس غریب قوم کے یہاں سے گئے ہیں، ڈالر وہاں یہاں سے باہر گئے ہیں، اور ہمیں قرضوں کے اندر ہم ڈوب رہے ہیں. اور کیوں ڈوب رہے ہیں؟ کیونکہ کسی طاقتور کو یہ ملک کا انصاف کا نظام نہیں پکڑتا. غریب لوگوں کو پکڑتے ہیں، تھوڑے وہ بیچارے جیل بھرے ہوئے ہیں غریبوں سے. یہ جو مجھے، اگر انہوں نے کسی ڈیل کے تحت ایان علی کو جانے دیا ہے، اس سے زیادہ شرمناک بات کیا ہو سکتی ہے؟ عدالتوں کا کہتے ہیں کہ چونکہ سندھ ہائی کورٹ نے بھی آرڈر دیا، سپریم کورٹ میں بھی پٹیشن آئی، تو اس کے بعد انہوں نے اجازت دی. میں تو نہیں جانتا کیس کو، لیکن پرسپشن تو یہ ہے کہ کتنے 5 کروڑ روپیہ پکڑا گیا، وہ لے کے جا رہی تھیں. کون سی دنیا میں، یا پاکستان ہے نا، یہاں تو ہمارے پاس ڈالر کی کمی ہے نا، تو ادھر تو برطانیہ کے اندر آپ 9,000 ڈالر سے باہر لے کے جائیں تو آپ ذرا دیکھیں کہ کیسے نکلتے ہیں جیل سے باہر. دیکھیں پرابلم یہ پاکستان کا ہے ہی ہے، آپ طاقتور ہیں، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور اس لیے یہ جو پینما کا کیس ہے، یہ انشاءاللہ پاکستان بدلے گا اس کیس سے. یہ جو کیس ہے، یہ جس طرح کا ایک سٹنگ طاقتور پرائم منسٹر جو کبھی کسی نے بھی نہیں، ہر 30 سال سے ان کی کرپشن کے کیسز ہیں، افسانے ہیں ان کی کرپشن کے، کتابیں لکھی ہوئی ہیں. یعنی ایک پلنڈر آف پاکستان کتاب تھی لکھی ہوئی نواز شریف کے اوپر. پھر ریمنڈ بیکر نے اپنی باہر کتاب چھپی ہوئی ہے، کیپٹلزمز ایکلیز ہیل، جس میں ان کی کرپشن بتائی ہوئی ہے. پھر یعنی BBC کی ڈاکیومنٹری بنی ہوئی ہے. تو کبھی بھی نہیں پکڑے گئے. یہ پہلی دفعہ عدالت میں اس طرح کی تلاشی لی گئی ہے، اور میرے خیال میں یہ پاکستان ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا. یہ آنے دیں یہ فیصلہ، جو بھی فیصلہ ہوگا یعنی وہ تو ججز نے کہا نا کہ 26,000 کاغذات ہیں، 99.9% تو پھینکنے پڑیں گے. لیکن اس سے آگے بڑھ کے جو بھی ججز، میں ایک ججز کے متعلق بات کروں، دیکھیں فیصلہ جو بھی یہ دیں گے،
میں نے یہ جو ججز کا کیلیبر دیکھا ہے ہمارے وکیلوں سے، اور ان کے تو بڑے بڑے وکیل بٹھائے ہوتے ہیں انہوں نے، کیونکہ ان کے 3 وکیل تھے اور ایک اٹارنی جنرل بھی ان کا وکیل تھا، حالانکہ ہمارے ٹیکس کے پیسے پہ وہ چل رہا تھا اور ان کی وکالت لگا ہوا تھا کرنے. ان سب سے زیادہ وہ ججز جانتے تھے، ہمارے سب سے آگے تھے. ان کو ایک ایک چیز ان کی شکلوں پہ آ جاتا تھا، ہم بات شروع کرتے تو ان کو پتا تھا. ایک دو کوسچن میں صرف یہ کہہ دوں کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ظاہر ہے ہمیں قبول کریں گے ہم، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ملک بدل جانا ہے، کیونکہ جو وہ چیزیں آئیں گی، ہو سکتا ہے نواز شریف کو نہ ڈسکوالیفائی کریں، جو بھی کریں، لیکن جو چیزیں آئیں گی اور جو آ چکی ہیں، یعنی قطری کا لیٹر، اس کے اوپر بھی ان کے کامنٹ آئے گا، وہ تو آ ہی گئے ہیں. یعنی جس طرح کے جھوٹ بولے گئے ہیں وہاں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. ایک دو کوسچن میں فارن پالیسی کے ضرور پوچھنا چاہ رہا ہوں، ٹائم بھی جا رہا ہے. میاں نواز شریف صاحب ابھی ترکی سے ہو کے آئے اور وہاں پر انہوں نے بہت عرصے کے بعد پھر بات کی کہ جی ان کو تو مینڈیٹ بھارت کے ساتھ تعلقات اچھا کرنے کے لیے ملا ہے. آپ بھی بائی دا وے بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات کے حامی رہے ہیں، آپ کہتے بھی رہے ہیں. یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ اسٹیٹمنٹ ہے یا مقصد کیا ہو سکتا ہے اس وقت ترکی میں کھڑا ہو کے یہ بات کرنے کا؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ کون سا ملک کا سربراہ جس طرح کا یہاں خون ہوا ہے، جتنے لوگ بچارے مارے گئے ہیں یہ بم دھماکوں میں، کون سا ملک سے باہر جائے گا سربراہ؟ یعنی اگر اس کو ملک کی تکلیف ہو، کیا وہ باہر جا سکتا ہے؟ کیونکہ وہ لیڈر ہے، لیڈرشپ فوج نے نہیں دینی، ملک کا جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ لیڈرشپ دیتا ہے. میں آپ کو یورپ کے اندر ایک آدمی، ایک حادثہ ہوتا ہے نا، وہ کہیں باہر بھی ہوتا تو بھاگا بھاگا واپس آتا ہے ان کا سربراہ. پہلی چیز. دوسری، ابھی ہندوستان میں آج پڑھ رہا ہوں اسٹیٹمنٹ نریندر مودی کی، وہاں کانپور کے اندر ایک ان کی ٹرین کا کوئی حادثہ ہوتا ہے ٹرین کا، اور وہ پاکستان پہ ڈال دیتا ہے، ان کا پرائم منسٹر پاکستان پہ ڈال دیتا ہے. یہاں آرمی چیف کہہ رہا ہے کہ افغانستان ہندوستان کروا رہا ہے آرمی کے افغانستان کے ذریعے. یہاں سارے ہمارے اینالسٹ کہہ رہے ہیں، اور پرائم منسٹر وہاں بیٹھ کے ایک منہ سے اس کا لفظ نہیں نکلتا، اور بلکہ وہاں کہتا ہے کہ مجھے مینڈیٹ دیا دوستی کا. میں سب سے زیادہ کسی کو اگر ہندوستان میں یعنی پذیرائی ملی ہے، جو جس طرح کا مجھے وہاں انہوں نے ہاسپٹیلٹی دکھائی ہے، کسی اور پاکستانی کو نہیں دکھائی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دوستی ہونی چاہیے، لیکن ایسے کہ وہ وہاں سے سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ پاکستان میں انتشار پھیلاؤ، ان کی موومنٹس چلاؤ جو ملک تباہ کر رہی ہیں، ان کا کوئی پانی بند کر دو، وہاں سے وہ سٹیٹمنٹ آ رہی ہیں، اور یہاں سے ہمارا نواز شریف، میرے خیال میں اس کو اپنی کوئی بزنس کی پڑی ہوئی ہے، کوئی اس کو فکر نہیں ہے کہ ملک میں دھماکے ہو رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں ہندوستان کا ہاتھ ہے، افغانستان سے کروا رہے ہیں، اور یہ چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، ایک لفظ نہیں نکلا. افغانستان کے حوالے سے بھی پروبیبلی دی لاسٹ کوسچن، کیونکہ بار بار اشارہ ہو رہا ہے، پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو رشتے ہیں وہ آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں. زمین کا رشتہ ہے، مذہب کا رشتہ ہے، ثقافت کا رشتہ ہے، تاریخ کا رشتہ ہے. یہ کیسے اب مسئلہ حل ہوگا؟ بہت تناؤ ہے، بارڈر بند ہے، ادھر سے الزامات آتے ہیں، ان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے. یہ بہت ہمارے لیے افسوسناک بات ہے، کیونکہ میرے خیال میں جو پریزیڈنٹ غنی ہیں افغانستان کے، انہوں نے پوری کوشش کی شروع میں یہاں اگر صحیح لیڈرشپ ہوتی، وہ بڑا زبردست موقع تھا افغانستان اور پاکستان کی تعلقات ٹھیک کرنے کا، خدشات دور کرنے کا. وہ پتہ نہیں یہاں یہ کبھی کدھر دورے کر رہے ہیں، کبھی کدھر کر رہے ہیں، اور جو اصل کام تھا، 2 کام تھے. ایک، ضرب عضب کے بعد سیدھے قدم اٹھانے چاہیے تھے کہ ہم سٹیپس لیتے، نیشنل ایکشن پلان پہ امپلیمنٹیشن کرواتے تاکہ یہ دہشت گردی کی چانس نہ ہوتی. وہ بھی کچھ بھی نہیں ہوا نیشنل ایکشن پلان پہ، جس کی وجہ سے واپس شروع ہو گیا. اور افغانستان سے جب یہ غنی آئے تھے، جب پریزیڈنٹ افغانستان کے، وہ بہترین ٹائم تھا اپنے آپ کو ان سے تعلقات ٹھیک کرنے کے. نہیں ہوئے، آہستہ آہستہ وہ پھر ہندوستان کی اب زبان بولنی شروع ہو گئے، اور یہ ہمارے لیے بڑا افسوسناک ہے. تھینک یو ویری مچ. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب. ناظرین، آج ہمارے روبرو تھے. ہماری طرف سے اتنا کچھ. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.